अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं समा इश्तियाक, टोरंटो कनाडा से। इमोशनल हेल्थ के सिलसिले में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज, हेल्दी रिलेशनशिप। जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री वो उसूल या वो हदूद होती हैं जो हम अपने और दूसरों के दरमियान मुकर्रर करते हैं। एक क्लियर लाइन या एक बबल जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे मफादात को प्रोटेक्ट करती है और हमें हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में हमारी मदद करती है। बाउंड्रीज़ कई किस्म की होती हैं। फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हमें अपनी जगह और जिस्म की हदूद का तयन करने में मदद देती हैं, हमारी पर्सनल स्पेस को वाज़े करती हैं और हमें ये राइट दिलाती हैं कि हम अपनी पर्सनल स्पेस को क्लेम करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किसी को छूने की इजाज़त दें, हम अपनी मर्ज़ी से किसी को अपने कितने करीब आने देना चाहते हैं, कितने करीब नहीं आने देना चाहते, इस बात का तयन करती हैं। तो पर्सनल बाउंड्रीज़ में जो दूसरी चीज़ बहुत अहम है वो है इमोशनल और मेंटल बाउंड्रीज़, जिसमें हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारे ख़यालात की हिफाजत की जाती है। हम अपने ख़यालात और अपने जज्बात को अहमियत देते हैं और उसकी बुनियाद पर यह तय करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल है और क्या रवैये हमारे लिए काबिल कबूल हैं और क्या रवैये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हैं। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं टाइम और एनर्जी बाउंड्रीज़ की, तो हमें यह हक़ हासिल होता है कि हम अपना वक्त और अपनी एनर्जी किस चीज़ पर लगाएं और कितने उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें और उसके लिए एक हद मुकर्रर करें कि हम भाई कितनी एनर्जी और टाइम जो है दूसरों को दे सकते हैं, या हम अपना एनर्जी और टाइम कहाँ सर्व करना चाहते हैं। तो वो हमारी उस राइट की को प्रोटेक्शन फराहम करती है। फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ में अपने पैसे और अपने जो ज़राए हैं उनको खर्च करने के हक़ की प्रोटेक्शन होती है कि मैं अपनी जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरी जो फाइनेंसेस हैं, उनको मैं प्रोटेक्ट करूं अपनी फ़लाह बहबूद के लिए या उन अफराद की फ़लाह बहबूद के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारी हैं, जो मुझसे वाबस्ता हैं। इसी तरह हमारा जो एक और बाउंड्री है वो है सेक्सुअल बाउंड्री, जो कि तहफ़्फ़ुज़ करती है हमारी जिनसी ख्वाहिशात की और या ऐसी हमारी उस पसंद नापसंद की जो हम जिनसी कैटेगरी में चूज़ करते हैं। तो जनाब, बात जब आगे बढ़ रही है तो ये सवाल पैदा होता है कि बाउंड्रीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और वो हम अगर हमारी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं तो हमारे रिश्तों पे किस तरह असरअंदाज होती हैं। सबसे पहली तो बात ये कि बाउंड्रीज़ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके अपने ऊपर उनके क्या असरात होते हैं, और आपके रिश्तों पे उनके जो असरात होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे बाउंड्रीज़ हमें वो ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं, वो एक ऐसा बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं जो कि हमसे जुड़े लोग जो होते हैं, जो हमारे रिश्ते, और वो रिश्ते कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे बहन भाई, हमारा स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे कोवर्कर्स, कोई भी हो सकते हैं। उनके लिए, दूसरों के लिए हमारी तरफ से एक बेसिक ओपन गाइडलाइन होती है कि मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे रिश्तों में कन्फ्यूजन नहीं होती। जब लोग आपसे कांटेक्ट में आते हैं, आपसे रिश्ता कायम करते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और उनकी बुनियाद पर आपने जो रूल बनाए हैं उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। आपकी शख्सियत मोर प्रिडिक्टेबल होती है, यानी कि मुतवक्को होता है, आपसे ये चीज़ें मुतवक्को होती हैं, इसलिए आपके साथ लोग रिश्ते में सेफ़ फील करते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं कि वो आप लोगों के लिए डिपेंडेबल होते हैं, आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। तो वो एक तरह का ट्रस्ट और क्लोजनेस पैदा करता है रिश्ते में। और होता यह है कि क्या चीज़ें हैं
جو ہیلدی باؤنڈریز بنانے میں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہیلدی باؤنڈریز بنانے میں ہمیں مدد کرتی ہیں. لیکن ہیلدی باؤنڈریز بنانے کی بات کو آگے لینے سے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز، چھوٹی سی چیز یہاں پہ اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ ہمارے اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے کلچرل ویلیوز سے بھی ہوتا ہے. ہم کس کلچر سے وابستہ ہیں، ہم کس کلچر سے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ساؤتھ ایشین کلچر کو دیکھیں جس سے میرا تعلق ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں وہ کلچر ایک کلیکٹیو کلچر ہے. وہاں ایک گروپ کے انٹرسٹ کی اہمیت ایک پرسنل اہمیت سے زیادہ، ایک شخص کی پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ ایک گروپ کی انٹرسٹ کو اہمیت دی جاتی ہے. جبکہ انڈیویژول کلچرز جیسے کہ نارتھ امریکہ یا یورپین کلچرز جو ہیں، ان میں ایک فرد کی اہمیت ایک گروپ کی اہمیت سے زیادہ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ یہاں اس بات کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوگا، خوش ہوگا، تو وہ اپنے رشتے میں بندھے لوگوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے پورا کرے گا، اور یہ ایک اوور آل ایک گروپ کو، ایک سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے گی. تو فرد جو ہے وہ گروپ سے پہلے ہے. ہمارے ہاں اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں تو گروپ پہ یا اپنے جس سے جڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ سیلفش کہلاتے ہیں. آپ کی فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک کلیکٹیو گروپ کی اہمیت فرد سے زیادہ ہے. لہٰذا جو بھی باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں اس میں یہ اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ گروپ کا انٹرسٹ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ سے آگے رکھا جاتا ہے. اچھا، کچھ باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیل بریکر باؤنڈریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم سبھی لوگ کچھ فلیکسیبل ہوتے ہیں، ہم کچھ چیزیں لیٹ گو کرتے ہیں، کچھ چیزیں لوگ ہمیں دھوکہ دے دیں، لوگ ہم سے غلط بیانی کریں، ہم ان کو کبھی کبھی معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رشتہ ختم کر دیتی ہیں. وہ ہماری ڈیل بریک کن باؤنڈریز ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی مثال دوں تو میری ڈیل بریکر ویلیوز جو ہوں گی، جو باؤنڈری ہوگی، وہ کسی بھی قسم کا تشدد یا ابیوز ہوگا، یا میرے رشتے میں دھوکہ دہی میرے لیے، یا ڈس آنیسٹی میرے لیے، ایک رشتہ توڑنے کے لیے ایکسٹریم لیول آف ڈس آنیسٹی، ایکسٹریم لیول آف دھوکہ میرے لیے ایک بہت ڈیل بریکر میں سمجھتی ہوں کہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچنے میں مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ آخر لوگ ہماری باؤنڈریز پش کیوں کرتے ہیں، اور وہ کیوں ہم اتنے نائس ہیں کہ لوگ ہمیں یوز کر کے نکل جاتے ہیں یا ہمارے اوپر سے رن اوور ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں ہونے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت سالوں اس جنگ، اپنے اندر اس جنگ کو لڑتے رہتے ہیں کہ اور ریگریٹ میں رہتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں دوسروں کو، یا شیم فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ استعمال ہو گئے، بے وقوف بن گئے. اور تو ایسا ہوا کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے بٹن پش کر دیتا ہے، کوئی آپ کو استعمال کر لیتا ہے، تو کچھ اس ایکشن کا کچھ حصہ آپ کو، اس کی رسپانسبلٹی آپ کو بھی قبول کرنی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہماری باؤنڈریز پش کر کے، ریون کر کے ہم تک پہنچ ہمیں استعمال کر گیا. اس میں ہم نے اس سے اپنے آپ کو استعمال کرنے دیا تو اس نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ایکشن کی رسپانسبلٹی لے لی، دیٹ آئی الاؤڈ دی ادر پرسن ٹو کم اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف می. نارملی اگر اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نائس لوگوں کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں یا ان کی باؤنڈریز پش کر لیتے ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے. نارملی جو لوگ دوسروں کو بار بار، ایک آدھ بار تو آپ انجانے میں آپ سے ہو گیا اور آپ نے نہیں، اگر آپ لرن کر رہے اور بار بار یہی پیٹرن آپ کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے اور آپ نہیں کہہ پا رہے لوگوں کو فیور دینے سے، ان کی اگر کوئی آپ سے فیور مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ اس کی ریکویسٹ کو نائسلی جنٹلی کہہ نہیں سکتے کہ سوری آئی کین ناٹ ہیلپ یو. تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق شاید کسی بچپن میں کسی ایسے گھرانے سے رہا ہے جہاں پہ
جو لیونگ کنڈیشنز تھیں، جو انوائرمنٹ تھا، وہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں اس نے کہیں کوئی کچھ گڑبڑ کی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کی اس سے سیلف اسٹیم متاثر ہوئی ہے، آپ کی اس ماحول سے کہیں آپ کی عزت نفس متاثر ہوئی ہے، اور آپ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہیں کہ آپ کو لوگوں کو پیپل پلیزر آپ کو بننا پڑتا ہے. آپ کو اس بات سے آپ اس بات کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں کہ سامنے والا، اگر میں اسے منع کر دوں تو کہیں سامنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں وہ مجھے خود غرض نہ سوچے، اور اس چکر میں آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. دوسرا، کلچرل ایکسپیکٹیشنز ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری باؤنڈریز پش کر جاتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں دوسروں کی کیئر کرنا لی جاتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسرے کو اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کرنا ہمارے کلچر میں ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے. بہت ساری دفعہ لوگوں کو اکیلے رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی رشتہ ختم ہو گیا، دوستی ختم ہو گئی، رشتہ داری ختم ہو گئی تو شاید ہم اکیلے رہ جائیں گے، اور ان کا ذہن سوچ نہیں پاتا کہ جب آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے، ایک برے ریلیشن شپ سے باہر آتے ہیں تو آپ اصل میں آپ اپنے آپ کو ایک چانس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ آس پاس دیکھیں کہ آپ کے لیے جو صحیح شخص ہے جس سے آپ کا رشتہ بنانا آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، وہ بھی اسی انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے، مگر بیکاز آپ سو مچ اپنے نیگیٹو یا ٹاکسک ریلیشن شپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے والا شخص نظر ہی نہیں آتا. پازیٹیو بات، کچھ لوگ جینونلی بہت ڈینائل کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ جینونلی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ کبھی اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ضروریات کی، اپنی زندگی میں کیا گولز ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ جب آپ خود اپنے گولز نہیں بناتے، جب خود اپنی نیڈز ایکسپریس نہیں کرتے تو دوسرے لوگ آپ کے لیے گولز بنا دیتے ہیں، اور وہ گولز ظاہر ہے ان کے بینیفٹ کے لیے، اب ان کے فیور میں جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو یوزڈ یا اپنے ساتھ ناانصافی محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور پھر آپ کے رشتے میں تلخی آتی ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے ہی کنیکٹ نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں ہماری ٹرو آئیڈینٹی کیا ہے، واٹ آئی ریئلی لائک ٹو ڈو، واٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی. تو ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے، جو سوسائٹی نے ہمیں بچپن سے بتایا ہوتا ہے، ہم اسی پرسیپشن کو لے کر زندہ ہوتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے ٹیلنٹ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نئی چیزوں کو ٹرائی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں ان نون کا فیئر ہوتا ہے، ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور ہم ججمنٹ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نئی چیز اسٹارٹ کری جو مجھے کرنا بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگ مجھے جج کریں گے، وہ سوچیں گے کہ شاید میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، وائی آئی ایم چینجنگ مائی سیلف، اور ان تمام ڈر اور خوف کے ساتھ وہ ایک ناخوش زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ کو اپنی باؤنڈریز پش کرنے دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لوگ مطلب جو کہ ہمیں ہماری باؤنڈریز اسٹرانگ ہونے سے روکتی ہیں. اچھا، اگر مختصراً دیکھا جائے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیلدی باؤنڈری بنانے میں ہمیں مدد کر سکتی ہیں، تو جو سب سے پہلی بات ہیلدی باؤنڈریز بنانے میں ہمیں مدد کرتی ہے وہ نوئنگ آور سیلف، کہ ہماری نیڈس کیا ہیں اور ہماری ویلیوز کیا ہیں. تو اگر اس کو آپ پریکٹیکلی یہ ٹپ لینا چاہیں تو ایک صفحے پہ اپنی ساری ضروریات لکھیں، تمام خواہشات، تمام بیسک نیڈز، ساری چیزیں ایک صفحے پر لکھیں کہ یہ میری نیڈز ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا میں بیسکلی اگر ساری نیڈز کو جمع کیا جائے تو تین خانوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہو گئی کلوز اینڈ کیئرنیس کی نیڈ ہوتی ہے، ہماری محبت کی جائے ہم سے، ہم کنیکشن فیل کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ہم رشتے بنانا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں، تو کیئر اینڈ کلوزنس کی. ایک ہو گئی ہماری نیڈ جس میں ہم رسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کاوشوں کو سراہا جائے، ہماری
ہمارے پوائنٹ آف ویو کی ہماری محنت کی عزت کی جائے, ہماری عزت کی جائے, ہماری چوائسیز کی عزت کی جائے, ہماری چوائسیز کو ایکسیپٹ کیا جائے. ایک اور جو بیسک نیڈ ہوتی ہے ایموشنل, وہ ہوتی ہے پاور اینڈ کنٹرول کی نیڈ. پاور اینڈ کنٹرول کی نیڈ کہ آپ کا اپنے انوائرمنٹ پہ, آپ کی اپنی باڈی پہ, آپ کی اپنی زندگی پہ کتنا کنٹرول ہے, اور کتنا کنٹرول آپ چاہتے ہیں. آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں, یا اپنے والدین اور اپنے شوہر یا اپنے بچوں کو کرنے دیں, یا اپنی کمیونٹی کی بنائی ہوئی رسم و رواج کو فالو کرتے رہیں. تو یہ آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی نمبر 1 بیسک ایموشنل نیڈ کیا ہے. کیا وہ کیئر اینڈ کلوزنس ہے, کیا وہ رسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن ہے, کیا وہ پاور اینڈ کنٹرول ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری نیڈس ٹائم اور انوائرمنٹ اور لوگوں کے لحاظ سے مستقل چینج ہوتی رہتی ہیں. کبھی ہماری کوئی نیڈ جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے دوسری پہ. تو یہ اپنی نیڈ کو لکھیں اور ایک سائڈ پہ آپ اپنی ویلیوز لکھیں. ان نیڈ سے ہی آپ کی ویلیوز جڑی ہوتی ہیں. آپ ہر اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں جو کہ آپ کی کوئی نیڈ پوری کر رہی ہوتی ہے. تو فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں اور آپ کی ویلیوز کیا ہیں اس سلسلے میں. اچھا, جب ہم یہ ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ ہماری نیڈ کیا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہے, تو دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارا کمیونیکیشن اسٹائل. اور ہمارا کمیونیکیشن اسٹائل, ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنی نیڈ کو ایکسپریس کرنے میں, یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ جب آپ کسی کو اپنی باؤنڈری, اپنا تحفظ کریں گے, چاہے وہ اکنامیکل ہو, چاہے وہ فزیکل ہو, چاہے وہ ایموشنل ہو, اس کے لیے آپ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے اور آپ نے سامنے والے کو اس کی بیس پہ دوسرے کی ریکویسٹ کو یا دوسرے کی سچویشن کو آپ نے نو کہا. کسی نے مجھ سے فیور مانگا اور مجھے لگا کہ یہ فیور دینے میں, اگر میں نے یہ فیور دیا تو میں شاید اپنا بہت بڑا نقصان کر لوں گی, تو میں نے اس کے لیے نو کہا. تو میں نے جب سامنے والے کو نو کہہ دیا تو میرا آٹومیٹکلی مجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا بھی مجھے نہیں کہہ سکتا ہے. اور اسٹرانگر باؤنڈریز کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی نو کہنے میں کمفرٹیبل ہوں اور دوسروں کا نو لینے میں بھی کمفرٹیبل ہوں, ایکسیپٹ کرنے میں کمفرٹیبل ہوں, اور ہرٹ نہ ہو کہ جب دوسرے نے آپ کو منع کر دیا فیور دینے سے, یا کچھ آپ نے سجیشن دیا اور ایڈوائس دی اور دوسرے نے نہیں لی, تو آپ ہرٹ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں رہے, ہم تو تم سے عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, تعلیم میں بڑے ہیں, اور ہم تمہیں یہ دے رہے تھے اور تم نے اس کی قدر نہیں کی. یہ نہیں کرنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ سامنے والے کی باؤنڈریز اسٹرانگ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ اس کو زندگی سے کیا چاہیے, اور اس نے آپ کا سجیشن سنا اور اس کو لیا, اور اس کے بعد اس کو لگا کہ نہیں وہ اس کے لیے ویلیوبل نہیں ہے, دیٹ پرسن سیڈ نو. تو نو کہنے کی بھی ہمت رکھیں اور نو سننے کی بھی ہمت رکھیں. اس کے علاوہ نو جب نہ صرف یہ, بلکہ ایک آخری بات میں جلدی سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہیلدی باؤنڈریز ہوتی ہیں, اسٹرانگر باؤنڈریز ہوتی ہیں, وہ کیا نہیں ہوتی ہیں. اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی ہے. جس شخص کی باؤنڈری اسٹرانگ ہوگی وہ بلا سوچے سمجھے نہیں کہے گا. اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ سامنے سے آنے والا سجیشن, سامنے سے آنے والی ریکویسٹ, سامنے سے آنے والی سچویشن کو ایک بال کی طرح اٹھائے, اس کا مشاہدہ کرے, اسے دیکھے اور سوچے کہ یہ اگر میں نے یہ آفر لی تو اس کا میری زندگی پہ یا مجھ سے جڑے لوگوں کی زندگی پہ, میری چیزوں پہ کیا اثر پڑے گا, کیا یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا. اور اگر وہ نقصان پہنچائے گا تو آپ بہت نائسلی جنٹل ورڈز میں اس کو سامنے والے کو واپس لوٹا دیں تھینک یو کے ساتھ. تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ آپ کے رویے میں ریجیڈیٹی نہ ہو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے آپ سامنے والے کی بات مان سکتے ہیں تو آپ اس کو اکاموڈیٹ کریں.
لیکن کچھ چیزیں جو آپ کی ویلیوز کے بالکل برخلاف ہیں آپ بہت کمفرٹیبلی اس کے لیے نو کہیں. آپ کے ریلیشن شپ میں اس سے 100% بہتری آتی ہے. عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو جب باؤنڈری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلفشنس، یہ تو سیلفشنس ہے کہ اپنے بارے میں آپ پہلے سوچ رہے ہیں. یہ سیلفشنس نہیں ہے، یہ کلیئر ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنے اوپر اور دوسروں کے لیے ایک مینول ہے کلیئر کہ یہ میں اپنی زندگی سے چاہتا ہوں، یہ چیزیں میرے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، یہ چیزیں میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور اس تمام اوپن بک کے ساتھ جو لوگ آپ کے رشتوں میں آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کو ویلیو کرتے ہیں، آپ ان کو بخوشی خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت پھولتے پھلتے ہیں وہ رشتے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم جلدی ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.